अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड हम आज जो है रूहे यारम शुरू करने लगे हैं। मैंने रूहे यारम पहले कभी पढ़ा नहीं है, तो मैं भी आप लोगों के साथ पढ़ूंगी। बहुत सारे लोगों ने मुझे जो है रिक्वेस्ट की थी कमेंट्स में भी और सजेशन में भी कि प्लीज़ रूहे यारम करें। तो चले देखते हैं कि व्हाट्स अप व्हाट्स इज़ ऑल अबाउट एंड लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब एंड लाइक करेंगे तो इट वुड मोटिवेट मी अलॉट। तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स का तो मैं आपका इंतज़ार करूँगी कि आपको कैसा लगा ये नॉवेल। रूहे यारम, तहरीर रीच शाह। ये मंजर दुबई के बहुत बड़े शहर रासुल हैमा का था। इस शहर को रासुल हैमा इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ हैमों से मुशाबत रखने वाले छोटे छोटे मकान हैं जो साहिल समंदर पर मौजूद हैं। वो इस तरह के छोटे छोटे काम करने के लिए खुद नहीं आता था, लेकिन इस वक्त सवाल उसके लेफ़्ट हैंड शार्फ का था, वो जो बचपन से उसके साथ था, उसके हर काम में बराबर का शरीक। आज वो उसे तन्हा नहीं छोड़ सकता था। वो इस वक्त दुबई की एक बहुत बड़ी जेल में था। उसका वफादार साथी, उस पर जान निछावर करने वाले को वो इस तरह से नहीं छोड़ सकता था। ये सच था कि डॉन को उससे कोई मोहब्बत ना थी, उसके साथ कोई दिली वाबस्तगी ना थी, मगर वो उसके लिए जान देने का हौसला रखता था, और डॉन को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत थी। रात 1 बजे का वक्त था। रासुल हैमा शहर दुनिया में जितना वीरान और खामोश होता, रात में उतना ही रोशनियों से भरा होता, और डॉन अक्सर अपने काम रोशनियों में करने का आदी था, क्योंकि उसे पता था कि गुनाहगार को उसका गुनाह नहीं बल्कि गुनाह छुपाने का तरीका मार देता है। इसलिए वो जो भी करता खुलेआम करता। वो अपने किसी भी काम में कोई गलती नहीं करता था। शायद यही वजह थी कि 32 साल की उम्र में वो अंडरवर्ल्ड का डॉन था। गुनाहों की दुनिया में कदम रखते ही डॉन ने उस शहर में डॉन नामी कई कीड़े मकोड़ों को मसल डाला। दुबई का बच्चा बच्चा डॉन डेविल को जानता था, लेकिन कोई भी उसकी शक्ल से वाकिफ ना था। वो इतनी सफाई और होशियारी से काम करता था कि साथ खड़े हिजर को भी पता नहीं चलता। शार्प बेगुनाह नहीं था, उससे भी कई गुनाह किए थे, लेकिन जिस चीज़ का इल्ज़ाम अभी उसे दिया जा रहा था वो उससे नहीं किया था, और डॉन को ये मंजूर ना था कि उसकी टीम को किसी को इस तरह टारगेट किया जाए। उससे जिन लोगों से मतलब ना होता उनसे वो कोई ताल्लुक़ नहीं रखता था, ना ही दोस्ती और ना ही दुश्मनी। लेकिन वासिक मलिक ने उसे सामने से ललकारा था। उसके लेफ्ट हैंड शारिफ पे इल्ज़ाम लगा के उसे जेल के अंदर करवा दिया था, और यही चीज़ डॉन को गुस्सा दिला रही थी। वासिक मलिक, जो कि फ़ोन पर उसे धमकियां दे चुका था कि वो शारिफ को फांसी के फंदे तक पहुंचाएगा, इस वक्त उससे छुपकर इन छोटे छोटे मकानों में से किसी एक मकान में था। उसने वासिक मलिक को कहा था कि छुपने से बेहतर है कि वो सामने आकर उससे बात करे, लेकिन वासिक मलिक ना माना। उसी की वजह से आज शार्फ 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त से जेल में था। वो डॉन का लेफ्ट हैंड था, उसे जेल में किसी चीज़ की कमी ना थी। एसी, टीवी, बेड, वो डॉन का खास बंदा था, उसे हर चीज़ मुहैया की गई थी। लेकिन जेल से ज़्यादा डॉन को यहाँ उसकी ज़रूरत थी, जिसकी वजह से उसका बाहर होना ज़रूरी था। वो तंग गली से निकलता हुआ एक घर के अंदर दाखिल हुआ, जहाँ उसके कुछ आदमी एक आदमी को ज़मीन पर बैठाए उसके सर पर बंदूकें ताने खड़े थे। वो बिल्कुल खामोशी से आकर सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे पर कोई तासुर ना था। वासिक मलिक ने ज़रा सी निगाह उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा। घने काले बाल, जो पीछे की तरफ होने में बंधे होने के बावजूद भी माथे को कवर किए हुए थे। सुर्ख और सफ़ेद रंगन सब आँखें, हल्की हल्की दाढ़ी, ज़रा ज़रा सी मूछ। वो जब बात करता था उसके गाल पर एक डिंपल नुमाया होता था, लेकिन ये शख्स सस्ता नहीं था। इसलिए आज तक जिसने भी उसके गाल का डिंपल देखा था उससे बात करते हुए ही देखा था। बेशक वो अरबी शहज़ादा हंसते हुए भी क़यामत ढाता होगा। जब काटने की औकात ना हो तो भौंकना भी नहीं चाहिए। वो उसके सामने शान बेनियाज़ी सोफे पर बैठता हुआ बोला। अब तक वासिक मलिक को डॉन के सामने अपनी औकात का अंदाज़ा अच्छे से हो चुका था। वो इतने छोटे से इलाके में आकर छुप के बैठ चुका था, लेकिन डॉन ने उसे यहाँ भी ढूंढ निकाला। मुझे माफ़ कर दो डेविल, मुझसे गलती हो गई। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा, प्लीज़ मुझे मत मारना। उसे जैसे ही अंदाज़ा हुआ कि वो डॉन से बच नहीं सकता, वो रोने लगा। तुम्हें सबूत चाहिए ना अपने आदमी के बेगुनाह होने का? मैं तुम्हें अभी सबूत देता हूँ। वो जल्दी से ज़मीन से उठने लगा जब उसके आदमियों ने बंदूकों पर जोर डालकर उसे वापस बिठा दिया। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो क्या तुमसे सबूत निकालना मेरे लिए मुश्किल है?
وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھنے لگا، ویسے بہت صفائی سے کام کیا ہے تم نے، مجھے تمہارا کام کرنے کا انداز پسند آیا۔ اس کے لہجے میں واسق ملک اپنا مذاق اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے واسق، میرے لیے شارف کو چھڑوانا مشکل ہے؟ نہیں، میں جب چاہوں اسے جیل سے نکلوا سکتا ہوں۔ ایسے اس نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے چٹکی اس کی آنکھوں کے سامنے بجاتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو میں تمہیں کیوں ڈھونڈ رہا ہوں واسق ملک؟ میں تمہیں شارف کے لیے نہیں بلکہ ان لڑکیوں کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں جس کی ویڈیو تمہارے پاس ہے۔ وہ لڑکیاں جو باحفاظت ترکی میں ہیں، لیکن ان کی فحاشی ویڈیو آج بھی تمہارے پاس موجود ہیں۔ یہاں شارف کے لیے نہیں بلکہ ان لڑکیوں کے لیے آیا ہوں۔ اس ویڈیو کا اوریجنل پرنٹ میرے سامنے ریموو کرو اور باقی کی خود کرواؤ، ابھی تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں۔ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ ویڈیو تو سائٹ پر ریلیز ہو چکی ہے، اب تو کروڑوں لوگ دیکھ چکے ہوں گے۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ ڈان نے اس کے سر پر بندوق تانتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ نہیں، رکو، میں ابھی کرواتا ہوں، مجھے مت مارنا۔ وہ پھر سے التجا کرنے لگا۔ 10 منٹ۔ ڈان کا لہجہ صفاق تھا، اور پھر سامنے کھڑا شخص اسے اپنے کرتب دکھانے لگا۔ اپنی جان بچانے کے لیے یہ شخص کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ وہ کپاتے ہاتھوں سے کبھی ایک طرف فون کرتا تو کبھی دوسری طرف، جبکہ اس کے آدمی اسے گھر کی تلاشی لے رہے تھے، کیونکہ جو بھی تھا اس کے سارے آدمیوں کا ریکارڈ بہت صاف تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ شارف کے خلاف بھی ایسا کوئی جھوٹا ثبوت رہے۔ اور پھر وہی ہوا۔ 10 منٹ کے اندر ان لڑکیوں کی ہر ویڈیو سائٹ سے ہر قسم کی دوسری فحاشی جگہ سے دور کر دی گئی۔ وہ لڑکیاں جو شادی کے بعد اپنے خاوند کے ساتھ ہنی مون کے لیے آئی تھیں۔ واسق ملک نے ہوٹل کے رومز میں کیمرہ لگا کر ان کی ویڈیوز بنائیں، جنہیں بعد میں سائٹ پر ریلیز کر کے بہت پیسے کمانے کا ارادہ تھا۔ وہ کپلز شاید یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا، لیکن ڈیول جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی زندگی کس طرح سے برباد ہو سکتی ہے۔ ڈیول، میں نے ہر قسم کا پرنٹ ریموو کروا دیا ہے، لیکن… وہ رکا۔ لیکن کیا؟ وہ غصے سے چلایا۔ ان ویڈیوز کا ایک پرنٹ پاکستان پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کی بات سن کر ڈیول نے ایک نگاہ اپنے دائیں طرف کھڑے ایسر پر ڈالی، جو کہتا تھا کہ اس کا ملک بہت پاک صاف ہے، بہت نیک ہے، اس کے ملک میں کوئی فحاشی کام نہیں ہوتا۔ لیکن اب پاکستان بھی دنیا کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ایسر اس سے نگاہ نہیں ملا پا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، پاکستان سے میں نکلوا لوں گا۔ 1 ہفتے بعد صدیق کی بیٹی معصومہ یہاں آنے والی ہے، میں اسے کہہ دوں گا، وہ لے آئے گی۔ ایسر نے حل پیش کیا تو ڈان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کا یہاں کوئی کام نہ تھا۔ پھر پیچھے مڑا اور واپس اس کے سامنے آ کر رکا۔ جانتے ہو واسق، لوگ کہتے ہیں کہ جس کا کوئی اپنا نہیں ہوتا وہ دوسروں کی ماں بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن آج تم نے ثابت کر دیا کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جن لڑکیوں کے تم نے وہ ویڈیو بنائی، وہ ابھی اپنی زندگی شروع کر رہی تھیں۔ ذرا سوچو، اگر وہ ویڈیو ان لڑکیوں تک پہنچ جاتی تو کیا کبھی زندگی میں خود سے نظر ملانے کی قابل رہتی؟ چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، قتل کرو، لیکن ڈیول زنا کرنے نہیں دے گا۔ تم ایک اچھے آدمی تھے۔ وہ رکا۔ مگر تھے۔ واسق ملک کو بات سمجھنے کا موقع دینے سے پہلے ہی گولی چلی۔ سامنے کھڑا وجود بے جان ہو گیا۔ وہ صبح 7 بجے کی اٹھی ہوئی تھی۔ روز کے بنسبت آج کام اتنا زیادہ تھا کہ اسے اثر پڑھنے کا موقع بھی نہ ملا۔ صبح سے سانس لینے کی فرصت نہ ملی تھی۔ آج گھر میں 9 قسم کے کھانے بنائے گئے تھے۔ آج رانی آپی کا رشتہ جو آ رہا تھا، وہ اندر تیار ہو رہی تھی اپنی 2 بہنیں تانیہ، ماریا کے ساتھ۔ اس کے ہاتھ میں لذت تھی۔ وہ صبح سے کچن میں گھسی تھی، سب کام کر چکی تھی۔ اسے 3 بجے سے پہلے ہی گھر سے نکلنا تھا، کیونکہ امی کا حکم تھا کہ جب تک یہ رشتے والے یہاں سے چلے نہ جائیں تب تک اپنی شکل کسی کو نہ دکھائے۔ ان کا گھر اتنا چھوٹا سا تھا کہ کوئی بھی چپ کر نہ بیٹھ سکتا۔ پورے گھر میں صرف 2 ہی کمرے تھے، ایک میں جہاں ان کی بیٹیاں رانیہ، تانیہ اور ماریا رہتی تھیں، اور دوسرا کمرہ جہاں امی رہا کرتی تھیں، اور تیسرا کچن۔ یہ اتنا چھوٹا سا گھر تھا کہ باہر کھڑے شخص کو پورا کمرہ نظر آتا تھا۔ اسی امی کا حکم تھا کہ جیسے ہی کھانا بن جائے اور سارا کام ختم ہو جائے، وہ جلدی سے یہاں سے اٹھ کر فاطمہ بی کے گھر چلی جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ستیلی بیٹی ایک بار پھر سے اس کی بیٹیوں کا کام خراب کر دے۔ وہ صبح سے کھن چکر بنی ہوئی تھی، اور آج اتفاق ایسا تھا کہ امی نے صبح سے اسے ایک بار بھی تھپڑ نہ مارا تھا۔ اسے صرف فاطمہ بی بی کے گھر جانے کی اجازت تھی، جہاں دوپہر میں وہ بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی، جس کی فاطمہ بی بی اس کی امی کو تنخواہ دیتی تھیں۔ اس کے علاوہ محلے کے بچوں کے والدین بھی اسے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے،
اگر اسے روح کے وجود سے کوئی فائدہ نہ ہوتا تو تعظیم اسے کب کا اس گھر سے نکال چکی ہوتی۔ آخر ان کے شوہر کے دھوکے سے تو یہ اولاد تھی۔ ان کے شوہر نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی تعظیم سے، جن میں سے ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ بیٹا نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے دوسری شادی کر لی، لیکن تعظیم سے چھپ کر۔ جب تعظیم کو یہ بات پتہ چلی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ بیٹا تو انہیں دوسری بیٹی سے بھی نہ ہوا، بس ایک انچاہا وجود روح دنیا میں آ گئی۔ وہ معصوم سی لڑکی، ہر کسی سے پیار کرنے والی، لیکن یہاں اسے کوئی پیار نہیں کرتا تھا سوائے فاطمہ بی بی کے۔ وہ معصوم لڑکی اپنا بچپن کھو چکی تھی۔ وہ 19 سال کی ہو چکی تھی۔ گورنمنٹ اسکول میں اس نے میٹرک کر لیا، لیکن اس کے آگے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری نہ رکھ سکی۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی، کچھ بننا چاہتی تھی، لیکن کچھ بھی نہ کر پائی۔ اس کے حصے میں محبتیں نہ تھیں، اگر کچھ تھا تو 3 بہنیں یا امی کے تھپڑ۔ وہ دن میں درجنوں کے حساب سے اس کے منہ پر نقش بناتے۔ وہ احساس کمتری کا شکار لڑکی اپنے آپ سے بھی محبت نہیں کرتی تھی۔ اسے فاطمہ بی بی کے گھر میں جانے کی اجازت بھی صرف اس لیے تھی کیونکہ وہ اس کی امی کو مہینے کے 5,000 روپے دیتی تھیں۔ فاطمہ بی بی جانتی تھیں کہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ روح بچپن سے ان کے پاس آتی تھی کہ انہیں وہ پیاری سی لڑکی بہت عزیز تھی۔ اس کی ماں کا نام نور تھا اور اس کے باپ کو اس سے محبت نہ تھی۔ اس کی ماں نے اس کا نام روح نور رکھا تھا، یعنی وہ اپنی ماں کی روح تھی۔ اس سے اس کی بچپن کی یادیں چھین لی گئیں۔ وہ صرف چند دنوں کی تھی جب اس کی ماں اسے دنیا کے ٹوکروں میں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اس کے باپ کو اس سے کوئی مطلب نہ تھا، وہ تو بس اسے اٹھا کے اس کی سوتیلی ماں کے پاس سے آیا تھا۔ سوتیلی اولاد سے بھی بھلا کوئی محبت کرتا ہے؟ اس کے باپ نے کبھی اسے پیار سے نہ دیکھا اور 7 سال کی عمر میں ہی وہ یتیم ہو گئی۔ اس کی سوتیلی ماں کو جو ذرا سا اپنے شوہر کا ڈر تھا کہ اس کے سامنے روح کو کچھ نہ کہتی، وہ ختم ہو گیا۔ 7 سال کی عمر میں ہی اس سے اس کا بچپن چھین لیا گیا۔ تسیم نے صاف لفظوں میں کہا کہ فری کی روٹی نہیں ملے گی، کام کرنا ہوگا۔ 7 سال کا بچہ جو اپنے کپڑے بھی خود نہیں بدل سکتا۔ روح نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں جھاڑو اٹھا لیا۔ اسے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی اجازت نہ تھی، جو بچتا ہے وہی کھانے کو ملتا۔ وہ روتی نہ تھی، اسے ان سب چیزوں کی عادت ہو چکی تھی۔ اسے آواز نکالنے کی اجازت نہ تھی، وہ بھی انسان تھی، اسے بھی غصہ آتا تھا، لیکن اسے جب غصہ آتا ہے وہ اپنے آپ پر نکالتی تھی۔ امی کے چھوٹے سے کمرے میں بس ایک ہی بیڈ تھا، اسے زمین پر سونے کی جگہ میسر تھی۔ اسے یہ پتہ نہ تھا کہ یہ چٹائی کب سے اس کے پاس ہے، لیکن وہ جب سے سو رہی تھی اسے یہی پھٹی پرانی چٹائی دی گئی تھی۔ میٹرک تک اسکول جاتی رہی، جو اسی کے محلے میں ایک گورنمنٹ اسکول تھا۔ یہ بھی فاطمہ بی بی ہی کی مہربانی تھی جو اس کی امی کی منتیں کر کے اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ فاطمہ بی بی کا کہنا تھا کہ اگر وہ ایسے پڑھتی رہی تو کچھ بن سکتی ہے۔ 15 سال کی عمر میں جب اس سے میٹرک پاس کیا تو امی نے کہہ دیا کہ اب گھر کے کام کاج سیکھ گئی۔ وہ کیا سیکھتی؟ اسے سب کچھ آتا تھا۔ بچپن سے ہی وہ سب کچھ کر لیتی تھی، مگر اسے کسی کے سامنے بولنے کی اجازت نہ تھی۔ غلطی سے ان کے گھر میں کوئی مہمان یا کوئی رشتہ دار آتا تو یہی سوچتا کہ شاید یہ بچی گونگی ہے۔ اس کی سب سے چھوٹی بہن ماریا بھی اس سے 6 سال بڑی تھی اور تینوں ابھی کنواری تھیں۔ اس سے پہلے رانیہ کے لیے ایک رشتہ آیا تھا، لیکن جب انہوں نے روح کو سامنے دیکھا تو کہہ دیا کہ ہمیں اس سے شادی کروانی ہے اگر آپ کو منظور ہو تو۔ جس کے بعد روح بیچاری کے جسم پر نہ جانے کتنے ہی زخم تھے۔ امی بات بات پر اسے مارنے لگتی، کہتی تو جو ان کے سامنے آئی اسی لیے میری بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ وہ روتی تڑپتی لیکن کون سنتا تھا اس کی۔ وہ ساری رات روتی تھی اور وہ بے حس عورت جسے لوگ ماں کہتے تھے بے گھر پر سوتی رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے اور فاطمہ بی بی وہ تو صرف پڑوسن ہے، وہ بس اس کے نام پر 5,000 روپے اس کی ماں کی ہتھیلی پر رکھ دیتی تھی۔ اسے 1 گھنٹہ گھر سے باہر رہنے کی اجازت تھی، لیکن صرف فاطمہ بی بی کے گھر، اور کہیں جانے کی خواہش بھی نہ تھی۔ وہ صرف فاطمہ بی بی سے اپنا دکھ بانٹتی۔ اس کے زخم دیکھ کے وہ رحم دل عورت اکثر رو پڑتی اور کہتی وہ دن دور نہیں جب تمہاری زندگی میں ایک شہزادہ آئے گا اور تمہیں اس دنیا سے نکال کر اپنے ساتھ لے جائے گا، تمہیں خوشیاں دے گا، محبت دے گا، تمہاری ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ ان کی بات سن کر وہ ہنس تھی۔ شہزادے شہزادیوں کی زندگی میں آتے ہیں فاطمہ بی بی، میری زندگی میں کوئی شہزادہ نہیں آئے گا، اگر اسے آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا۔ امی بہت پریشان بیٹھی تھیں۔ مہمانوں کو گئے ہوئے ابھی تقریباً 2 سے 3 منٹ ہی ہوئے تھے، لیکن ان کی شکلیں ہی بتا رہی تھیں۔ رانیہ ان لوگوں کو کچھ خاص پسند نہیں آئی۔
امی مجھے نہیں لگتا یہ لوگ رشتہ کریں گے، دیکھو کیسے عجیب سے سوال پوچھ رہے تھے ہماری رانی سے۔ ماریا نے بات شروع کی۔ ٹیبل پر کھانے پینے کی چیزیں بکھری ہوئی تھیں، اچھی خاصی مہنگی ترین دعوت کی گئی تھی۔ تانیہ کو تو ہر جگہ سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ ارے پریشان مت ہو، مجھے تو لگتا ہے یہ رشتہ ہو جائے گا، اب میری رانی ہے ہی اتنی خوبصورت۔ امی نے رانیہ کا میک اپ سے لدا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ لڑکی کی بہن نے بڑی مہارت سے پوچھا تھا، ارے رانیہ جی، پارٹی میک اپ کرتے ہوئے تو 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، آپ نے اتنا سارا کھانا کیسے بنایا؟ جس پر امی نے کہا کہ ان کی بیٹی ہر فن مولا ہے۔ ویسے امی، ایک بات آپ نے نوٹ کی، ان لوگوں نے صرف کھانے ہی کی تعریف کی، وہ بھی اس منحوس کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کی۔ تانیہ نے ساری توجہ روح کی طرف دلوائی۔ ہاں امی، بلائیں اسے، یہ سارا سامان اٹھائے یہاں سے، مجھے تو اس رشتے میں کوئی اچھی امید نہیں ہے، ماریا نے اٹھتے ہوئے کہا، اور گھر کی دیوار پہ جا کے کھڑی ہوئی۔ فاطمہ بی بی، روح کو گھر بھیجے۔ لہجے میں دنیا بھر کی عزت و محبت سمو کر کہا، کیونکہ دنیا کے سامنے وہ روح کی ستیلی نہیں بلکہ سگی بہنیں تھیں۔ یہ بات الگ تھی کہ فاطمہ بی بی سے کچھ بھی چھپا ہوا نہ تھا، اسی لیے تو ماریا کی آواز سنتے ہی روح نے کانپتی آواز سے کہا، آپ ہی، میں بس ابھی آئی، اور دوڑتی ہوئی دروازے سے نکل کر اپنے گھر کے دروازے کے اندر آ گئی منوس، اٹھائیو یہ سب۔ رانیہ نے اپنے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو سائل سے پیچھے کرتے ہوئے اس سے کہا، تو وہ تیزی سے آگے بڑھی اور سامان اٹھانے لگی، جبکہ وہ چاروں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے وہیں باہر صحن میں کرسیوں پر بیٹھی تھیں۔ جب دروازہ بجا اور ایک خوبصورت سا نوجوان اندر داخل ہوا، رانیہ فوراً الرٹ ہو گئی، جبکہ ماریا اور دانیہ بھی کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگیں۔ سب سے پہلے امی سنبھلی، ارے واحد بیٹا، کچھ بھول گئے تھے کیا؟ آؤ نا، امی نے خوشامدی انداز میں کہا۔ آنٹی، دراصل میرا موبائل وہاں ٹیبل پر رہ گیا ہے۔ واحد مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور میز سے اپنا فون اٹھانے لگا۔ تبھی روح کچن سے نکلی اور ٹیبل کی طرف آئی۔ وہ سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھے بغیر ہی ٹیبل سے سامان اٹھانے لگی، لیکن اس کا سارا دھیان روح پہ دیکھ کے رانیہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ اس سے کیا مسئلہ تھا؟ واحد کے سامنے باہر آنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ہمارے گھر میں کام کرتی ہے۔ امی نے واحد کا دھیان روح کی طرف دیکھتے ہوئے روح کو ہاتھ سے کھینچ کر پیچھے کیا، سخت نظروں سے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ روح فوراً ہی کچن میں جا کر چھپ گئی۔ آنٹی، آپ کے گھر میں کوئی نوکر کام کرتا ہے؟ اس کا ذکر آپ نے پہلے نہیں کیا۔ واحد کا دھیان ابھی بھی کچن کے دروازے کی طرف تھا، جہاں روح ابھی غائب ہوئی تھی۔ ہاں بیٹا، وہ دراصل اسی محلے سے ہی آتی ہے، تھوڑا بہت کام کرتی ہے تو میری رانیہ اسے کچھ نہ کچھ دے دیتی ہے۔ انہوں نے اس کا دھیان ایک بار پھر سے رانیہ کی طرف دلانے کی کوشش کی، لیکن اس کی شکل کی بیزاری ہی بتا رہی تھی کہ اسے رانیہ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اسی محلے میں گھر ہے اس کا؟ کہاں؟ واحد نے جیسے ان کی اگلی بات سنی ہی نہ تھی، جبکہ اندر بیٹھی روح کو ایک بار پھر اپنی شامت آتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور پھر ویسا ہی ہوا۔ تقریباً کچھ ہی دیر بعد باہر سب سے پہلے رانیہ کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ میں نے کہا تھا نا امی، یہ لڑکی میرا گھر نہیں بسنے دے گی۔ دیکھا دیکھا آپ نے کیسے وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اسی کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور اس کے گھر کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا۔ یہ لڑکی کبھی میرا گھر نہیں بسنے دے گی، میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ جان بوجھ کے یہ واحد کے سامنے آئی ہے۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف گئی اور روح کو اس کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر باہر لانے لگی، جبکہ ایسا کرنے سے تانیہ اور ماریا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ انہیں بھی تو ہاتھ صاف کرنے کا موقع ہی مل گیا تھا، انہیں تو صبح سے ایک بار بھی ہاتھ اٹھانے کا موقع نہ ملا تھا۔ دیوار سے دیوار جڑی ہونے کی وجہ سے اسے چلانے کی اجازت نہ تھی۔ نہ جانے کتنی دیر خاموشی سے ان چاروں کی مار کھاتی رہی۔ کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ وہ بھاگ جائے اس دنیا سے، یا خودکشی کر کے مر ہی جائے۔ وہ اکثر اللہ سے پوچھتی تھی کہ اگر اس کے ماں باپ مار ڈالے تو اسے زندہ کیوں رکھا؟ محبت کی قابل لڑکی تو ہرگز نہ تھی۔ اگر محبت کی قابل ہوتی تو کوئی تو اس سے محبت کرتا، کوئی تو ہوتا جو اس کے زخموں پر مرہم لگاتا۔ وہ ایک انچاہا وجود تھی، اتنی مار کھانے کے باوجود، اتنی ذلت کے باوجود۔ اس سے اٹھ کر رات کا کھانا بنایا، خود کھانے کی ہمت نہ تھی۔ عشاء کی نماز ادا کر کے چٹائی پر لیٹ گئی۔ اگلے دن دوپہر 11 بجے کے قریب وہ لوگ واپس آئے۔ انہیں اتنی جلدی جواب کی امید نہ تھی، اور نہ ہی رانی کل کی طرح آج تیار تھی، بلکہ وہ تو ابھی ابھی اٹھی تھی۔ امی نے خوشامدی انداز میں انہیں بلایا، لیکن اگلی بات پر ان کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ لڑکی جو آپ کے گھر میں کام کرتی ہے، ذرا بتائیں اس کا گھر کہاں ہے؟ وہ دراصل واحد نے جب سے اسے دیکھا ہے ہمیں ایک پل کو چین نہیں لینے دیا۔ کچن میں کھڑی روح کی روح ایک بار پھر سے کانپ گئی تھی۔ ابھی تو کل کے زخم ہرے تھے،
جبکہ کچھ ہی دیر میں باہر امی کی آواز آنے لگی۔ وہ تمام لحاظ و مروت بھولی انہیں سنانے میں مصروف تھیں۔ امی نے اونچی اونچی آواز میں کہا، اگر اسے رانیہ پسند نہیں ہے تو روپ بھی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ اسی گھر کی لڑکی ہے۔ اسی منحوس سے ڈورے ڈالے ہوں گے اس پر۔ پہلے تو میں اسے رفع دفع کروں گی اس گھر سے، امی نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، جبکہ ان لوگوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس گھر میں آ کر انہوں نے اس بچے کی جان مشکل میں ڈال دی ہے۔ اس عورت نے ایک نظر کچن کی کھڑکی سے جھانکتی معصوم سے اس لڑکی پہ ڈالی جو اپنی شامت کا انتظار کر رہی تھی، اور چلی گئی۔ امی اونچی اونچی آواز میں روح کو پکار رہی تھیں۔ وہ سست قدموں سے چلتی باہر نکلی، جہاں امی ہاتھ میں پائپ اٹھائے اسے پاس آنے کا اشارہ کر رہی تھیں۔ سر، وہ فائل میرے ہاتھ لگ چکی ہے جس پر ان سب لوگوں کے نام لکھے ہیں جن کے پاس وہ ویڈیو تھی۔ اس کے علاوہ میں نے وہ ویڈیو ریموو کر دی ہے، اور میں کچھ ہی دنوں میں دبئی پہنچ جاؤں گی۔ ڈان کے ساتھ کام کرنا تو میرا خواب ہے۔ ڈان کے ساتھ کام کر کے ہی میں اپنے بابا کا بدلہ لوں گی۔ مجھے پتا ہے کہ وہ بابا کا بدلہ لینے میں میری مدد ضرور کریں گے۔ معصومہ نے انفارمیشن دیتے ہوئے کال بند کر دی۔ عیسیٰ نے یہ بات آ کر ڈان کو بتائی۔ ڈان پہلے ہی اپنی ٹیم میں ایک لڑکی کو رکھ کے پچھتا رہا تھا، اب دوسری لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے ہیزر کو کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے لڑکی کے سامنے اس کے باپ کے قاتل کو ختم کیا جائے تاکہ وہ لڑکی اپنی زندگی میں آگے بڑھے۔ جبکہ کسی اور لڑکی کا ناز سن کر ڈان کے قریب صوفے پہ بیٹھی اسٹائلش لیلا کے لب مسکرا اٹھے تھے۔ مجھے پتا ہے اس دنیا میں کوئی بھی لڑکی میری جگہ نہیں لے سکتی، اسے قدرے ہلکی آواز میں ہیزر سے کہا، کیونکہ ڈان کے سامنے اس طرح کی کوئی بات کرنا الاؤڈ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد لیلا بھی چلی گئی۔ تم لیلا کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ ہیزر نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیلا کے بارے میں کیا سوچتا ہوں؟ وہ ایک لڑکی ہے، میری ٹیم میں کام کرتی ہے۔ اگر اچھی ورکر نہ ہوتی تو شاید میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ لیلا ایک بہت اچھی ہیکر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت بھی تھی۔ لیلا تمہیں پسند کرتی ہے، وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ ہیزر نے اس کا دھیان لیلا پر لے جانے کی ناکام سی کوشش کی تو ڈان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم شادی کر لو، گھر بساؤ، وہ تمہارا کام بھی سمجھتی ہے، لیلا کے ساتھ اچھی گزرے گی۔ ہیزر، تم میرے بچپن کے دوست ہو، بچپن کا ساتھ ہے ہمارا، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں مارنا نہیں چاہتا، اسی لیے کسی دن ٹائم نکال کے، زیادہ نہیں بس آدھا گھنٹہ تم خودکشی کر لو، کیونکہ مجھے تمہیں اپنے ہاتھوں سے مارتے ہوئے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ وہ شفاق انداز میں بولا، وہ محبت کرتی ہے تم سے، صرف تمہارے لیے ہے وہ یہاں پر، تمہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، وہ تمہارے ساتھ وفادار ہے۔ ہیزر نے ایک اور ناکام کوشش کی، لیکن اس بار ڈیول کی گھوری نے اس کا منہ بند کر دیا۔ میں انڈر ورلڈ کا ڈان ہوں ہیزر، عشق سے حسین ہے میری دنیا، وہ کہہ کر جانے لگا۔ اور اگر تمہیں عشق ہو گیا تو؟ ہیزر نے جیسے آج ہار نہ ماننے کی ٹھان رکھی تھی۔ اس دنیا میں وہ لڑکی ہی نہیں بنی جس کے عشق میں یارم کاظمی گرفتار ہو جائے۔ اسے سخت نظروں سے گھورتا وہاں سے نکل گیا۔ ہر انسان کا جوڑ بنا ہے اس دنیا میں، تمہیں بھی کوئی نہ کوئی ضرور ملے گی، پھر پوچھوں گا تم سے، عشق حسین ہے یا تمہاری دنیا؟ میں نے تو اس وقت ہی کہا تھا اس لڑکی کو گھر سے نکال دو، جب اس کا باپ مرا تھا، تب تو تم نے میری بات سنی نہیں۔ اس وقت تمہیں فری کی نوکرانی چاہیے تھی، ابھی تو کچھ نہیں ہوا۔ اس کی خوبصورتی تیری ساری بچیوں کی زندگی برباد نہ کر گئی تو نام بدل دینا۔ اکثر حالات جو کہ امی کی بچپن کی سہیلی تھیں ان کے گھر میں آئی تھیں، تو میں کیا کروں تم ہی بتاؤ؟ یہ لڑکی میری بچیوں کی زندگی برباد کر دے گی۔ دوسری بار آنے کا رشتہ ٹوٹا ہے، 29 سال کی ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک کنواری بیٹھی ہے۔ ہائے یہ منحوس تیری بیٹیوں کے نصیب کھا جائے گی۔ اکثر حالہ نے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا، اپنی بیٹی کو بٹھا ایک طرف اور جلدی سے اس کے ہاتھ پیلے کر کے اس کو رفع دفع کر تاکہ تیری بیٹیوں کے اچھے رشتے آئیں۔ حالہ نے کہا، ارے کہاں سے کروں شادی، میرے پاس اس کے لیے پھوٹی کوڑی نہیں ہے، بڑی مشکل سے میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز جمع کیا ہے۔ ارے تجھ سے جہیز مانگ کون رہا ہے؟ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، وہ نہ رشتے کرواتی ہے لیکن کچھ نہیں لیتی، الٹے پیسے دیتی ہے۔ اکثر حالہ نے سرگوشی والے انداز میں کہا، کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ امی کا انداز بھی سرگوشانہ تھا۔ ارے وہ کوئی دبئی میں شیخ رہتا ہے، لڑکی خوبصورت اور کم عمر ہونی چاہیے، فون پر لڑکی سے نکاح پڑھاتے ہیں اور دبئی بلا لیتے ہیں، پہلے لڑکی اس شیخ کے ساتھ رہتی ہے اور بعد میں، حالہ بولتے بولتے خاموش ہو گئیں، بعد میں شیخ لڑکی کو آگے بھیج دیتا ہے، آخر جو لڑکی کے آباء و اجداد کو رقم دیتا ہے وہ واپس وصول بھی تو کرنی ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے لڑکی بیچ دیتے ہیں؟ امی اب بات کو سمجھی تھی۔ توبہ توبہ، معصوم سی لڑکی ہے، میں اس کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کروں گی، چند پیسوں کے لیے نہیں بیچوں گی۔
امی نے فوراً انکار کر دیا۔ اقصیٰ کی سہیلی جو کافی عرصے سے مشہور تھی، لڑکیوں کے نکاح دبئی میں پڑھاتی ہے، اس نے کئی بار کہا کہ میری بیٹیوں کے نکاح کروا دو، لیکن اقصیٰ حالہ ہمیشہ ٹال دیتی۔ ارے ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، میں یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں کہ اسے بیچ دو، میں تو بس تمہیں کہہ رہی ہوں کہ راستے سے ہٹاؤ۔ میں نے تو بس آئیڈیا دیا۔ اب تمہاری بیٹیوں کی زندگی برباد کر رہی ہے۔ 25 سال کی تو ماریا ہو گئی ہے، اور جب تک یہ یہاں رہے گی تب تک تمہاری بیٹیوں کا کہیں کوئی چانس نہیں ہے۔ اور جنہیں تم چند پیسے کہہ رہی ہو نا بھی، 20 لاکھ ہیں، ارے دھوم دھام سے اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکتی ہو تم۔ خالہ بس اتنا بول کے اپنا بیگ اٹھا کر اٹھنے لگی۔ 20 لاکھ؟ امی کا منہ رقم سن کے کھل گیا۔ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، لڑکی خوبصورت اور کم عمر ہو جیسی کی روح ہے تو 20، 25 اور 30 میں بھی بدل سکتے ہیں۔ خالہ مزید لالچ دیتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی۔ رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت تھا۔ تعظیم نہ جانے کب سے نگاہیں روح کے سوئے ہوئے وجود پر ڈالے اسے اپنی نظروں میں لیے ہوئے تھی، جبکہ دماغ میں بار بار اقصیٰ کی باتیں گونج رہی تھیں۔ ذرا سوچو تعظیم، تمہاری بیٹیوں کی زندگی سنبھل جائے گی اور ساتھ میں اس مصیبت سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ بھولو مت، یہ تمہارے شوہر کے دھوکے کا نتیجہ ہے۔ وہ تم سے محبت کے دعوے کرتا تھا اور تم سے چھپ چھپا کر کسی اور لڑکی سے نہ صرف شادی کر رکھی تھی بلکہ اس میں سے ایک اولاد بھی پیدا کی ہوئی تھی۔ ارے ستیلی مائیں کہاں پوچھتی ہیں، مگر تم نے نہ صرف اسے گھر میں رکھا بلکہ اس کی پرورش بھی کی۔ کب تک اسی کے بارے میں سوچتی رہو گی؟ تمہاری بیٹیاں اس کی وجہ سے کنواری بیٹھی ہیں۔ رانیہ کا 2 بار رشتہ اس کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہے۔ تعظیم بیگم کے دماغ میں اقصیٰ حالہ کی باتیں چل رہی تھیں، جبکہ آنکھیں اب تک روح کے معصوم سے چہرے کو دیکھ رہی تھیں۔ ویسے تو وہ ہر لڑکی کے 20 لاکھ روپے دیتا ہے، لیکن اس کے پورے 30 لاکھ مانگوں گی۔ ارے ذرا سوچو، 30 لاکھ روپے دے گا شیخ، اور کوئی ایسے ہی نہیں اٹھا لے جائے گا، پہلے نکاح پڑھانے آئے گا، جائز رشتے میں باندھ کر پھر بلائے گا اس سے وہاں۔ وہ دبئی جائے گی، ذرا سوچو، باہر ملک جا کر بھی کبھی کسی کی زندگی برباد ہوئی ہے؟ اور یہ تو اتنی تیز ترار ہے، خود ہی سب سنبھال لے گی۔ اقصیٰ کی اس بات پہ تعظیم نے ایک بار پھر سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ کیا واقعی وہ اتنی تیز ہے کہ اپنے آپ کو خود سنبھال لے؟ نہیں نہیں، میں زری کے ساتھ ایسا نہیں کروں گی، اتنا بڑا گناہ میں سوچ بھی کیسے سکتی ہوں؟ نہیں نہیں، میں نہیں کروں گی اس کے ساتھ ایسا، نہ جانے وہ شیخ اس کا کیا حال کر دے۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ 3 بیٹیاں ہیں تیری، عمر نکلتی جا رہی ہیں، کل کون بہائے گا؟ پہلے اس مصیبت سے جان چھڑا۔ ایک بار پھر سے اقصیٰ کی باتوں نے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ ایک طرف اس کی 3 بیٹیاں تھیں جن سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی اور ان کی زندگی میں بے انتہا خوشیاں دیکھنا چاہتی تھی۔ ہر ماں کی طرح اس کا بھی خواب تھا کہ اس کی بیٹیاں خوشحال زندگی گزاریں، جبکہ دوسری طرف معصوم سی روح نور جو صرف اس کے سہارے پر بیٹھی تھی، جو صرف اس کو جانتی تھی، صرف اس پر بھروسہ کرتی تھی، جو اسے امی کہہ کر بلاتی تھی، وہ بھی تو اس کی بیٹی تھی۔ ہاں، مگر ستیلی، وہ اشراف سے ملنے جیل میں آیا تھا۔ نہیں بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں، یہاں مجھے ہر چیز مہیا کی گئی ہے، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے اپنا فرض نہیں نبھا رہا۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان کبھی بھی مر سکتا ہے۔ مجھے ڈر ہے بھائی، میں اس طرح سے نہ مر جاؤں۔ صرف شارف ہی اسے بھائی کہہ کر بلا سکتا تھا، کیونکہ وہ بچپن سے ہی اس کے ساتھ تھا۔ زیادہ تر وہ بھی اسے ڈیول کہتا تھا۔ اس کی ٹیم میں کام کرنے والے باقی سب لوگ اسے سر یا ڈیول کہہ کر پکارتے تھے، جبکہ ہزر اسے کبھی ڈیول یا اس کے نام سے بلاتا تھا۔ میں چاہتا ہوں مجھے موت آئے تو میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں بھائی، میں آپ کے لیے جان دینا چاہتا ہوں، اور دیکھیے گا میں ایک نہ ایک دن آپ کے لیے جان ضرور دوں گا۔ ہو گئی تمہاری تقریر، اب بند کرو یہ ڈرامہ۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ کچھ دنوں میں پاکستان سے ایک لڑکی آنے والی ہے۔ اس کے پاس ایک فائل ہوگی جس میں ان سب لوگوں کے نام لکھے ہیں جن کے پاس وہ فحش ویڈیو ہے، اور ان سب کے بھی جن کے پاس کبھی وہ ویڈیو تھی۔ اگر چاہتا تو میں اس فائل کو کسی اور طریقے سے بھی یہاں منگوا سکتا تھا، لیکن صدیق کی بیٹی بھروسے کے قابل ہے، اسی لیے میں نے یہ کام اسے دیا ہے، اور آگے یہ کام تم کرو گے۔ میں کچھ ہی دنوں میں تمہیں یہاں سے نکلوا لوں گا، تمہاری بے گناہی کا ثبوت میرے پاس ہے۔ اگلے کچھ دن میں کورٹ میں پیشی ہوگی اور تمہیں باعزت بری کر دیا جائے گا، اور اگر یہاں پر مسئلہ ہو تو خود سنبھال لینا، ہر وقت میری طرف مت دیکھا کرو۔ چھوٹے موٹے جھگڑے کر کے تمہیں کیا لگتا ہے میں سارے کام کاج چھوڑ کر تمہاری صلاح کروانے یہاں آؤں گا؟ تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ کوئی چھوٹے اسکول کے بچے نہیں ہو جو دوسرے بچوں سے لڑو گے تو والدین تمہیں بچانے آئیں گے۔ اس سے بہتر ہوگا
کہ آئندہ مجھے یہاں تمہاری کوئی شکایت نہ ملے۔ وہ بہت دنوں سے آپ کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے میں آپ کو مس کر رہا تھا بھائی۔ آپ کو تو پتہ ہے آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون۔ بات کرتے کرتے وہ ایموشنل ہو گیا۔ وہ جب اسے بھائی کہتا تو آپ کہہ کر پکارتا، جب ڈیول کہتا تو تم کہہ کر بلاتا۔ تمہاری گرل فرینڈ ہوں جو تم مجھے مس کر رہے تھے، اور اب تم مجھے دیکھو گے تو تمہیں چین آ جائے گا اور سکون سے بیٹھ جاؤ گے کسی لوفر عاشق کی طرح۔ وہ کب سے خاموش بیٹھا اسے سن رہا تھا، لیکن اب بولا تو پاس کھڑے ہسر اور سامنے بیٹھے شارف دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ لیکن وہ نہیں ہنسا، وہ ہنسا نہیں تھا۔ اب تمہاری کوئی شکایت نہ ملے مجھے، ایک ہی ہفتے میں تمہیں یہاں سے نکلوا لوں گا۔ وہ اٹھتے ہوئے سخت نظروں سے ان دونوں کو گھورتے ہوئے بولا تو دونوں کی بتیسی خاموش ہو کر اندر بیٹھ گئی۔ ڈان اٹھ کر باہر چلا گیا تو ہسر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ لیلا کیا ٹھیک سے ان کو تنگ نہیں کر رہی جو اس طرح سے مرچیں چبائے ہوئے ہیں؟ شاف نے غصے کی وجہ پوچھی۔ ارے وہ کیا تنگ کرے گی، جب سے اسے پتہ چل رہا ہے کہ ہماری ٹیم میں کوئی اور لڑکی آنے والی ہے، بیچاری چل چل کر دھواں ہو رہی ہے۔ 1000 بار تو کل کا یہ کہہ چکی ہے کہ اگر وہ لڑکی معصومہ اس سے زیادہ خوبصورت ہوئی تو اس کا کیا ہوگا، جبکہ یہ بات وہ اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ ڈان کو اس میں بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، پھر بھی ڈان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کسی دن تنگ آ کر ڈان اس سے شادی کر ہی لے گا۔ مجھے بھی یقین ہے کہ بھائی کی شادی لیلا بھابھی سے ہوگی، اس لیے تو میں اسے ابھی سے بھابھی بلانا شروع کر دیا ہے۔ ہاں بیٹا، ایک بار ڈان کے سامنے بھی بلانا اسے بھابھی، میں بھی تو دیکھوں تیرے منہ میں زبان رہتی ہے کہ نہیں۔ اسر نے گویا اسے چیلنج کیا۔ آئی ایم سوری، میں ابھی تیرا یہ چیلنج قبول نہیں کر سکتا کیونکہ میری یہ زبان ابھی بہت سارے کارنامے سر انجام دینے والی ہے، اس لیے مجھے اس کی ضرورت ہے جسے میں رسک میں نہیں ڈال سکتا۔ آخر اسی زبان سے تو میں نے اللہ کے سامنے بھائی کے لیے دعائیں کرنی ہیں کہ جلدی سے انہیں لیلا سے محبت ہو جائے اور پھر اس سے شادی ہو جائے۔ لیکن پھر یہ محبت والی بات سوچ کے نہ میں تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہوں، کیونکہ محبت ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کے اندر کوئی جذبات ہوں، بھائی کے اندر تو کوئی جذبات ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ سارے دل اللہ پاک نے بنائے ہیں، سب کے اندر جذبات بھی وہی پیدا کرتے ہیں، ایک نہ ایک دن بھائی کے دل میں بھی محبت جیسا جذبہ ضرور پیدا ہوگا۔ شارف نے کہا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ وہ جذبات لیلا کے لیے پیدا کرے گا؟ اسر نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ لیلا کی محبت میں سچائی ہے، لیلا سے زیادہ پیار انہیں اور کوئی نہیں کر سکتا، اور اللہ کسی کے دل میں محبت اس لیے ڈالتا ہے جو اس سے سچی محبت کرتا ہو۔ اور تمہیں یہ بھی لگتا ہے کہ ڈیول کو لیلا سے زیادہ اور کوئی پیار نہیں کر سکتا؟ ہاں بالکل، تم نے شاید دیکھا نہیں، لیلا نے 2 بار بھائی کے لیے گولی کھائی ہے۔ جہاں بھی بھائی کی جان خطرے میں ہوتی ہے وہ سب سے آگے ہوتی ہے۔ لیلا بھائی سے بہت پیار کرتی ہے، اس کے پیار کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور مجھے یقین ہے کہ لیلا بھائی کو خود سے پیار کرنے پر مجبور کر دے گی۔ اور اگر ڈیول کو کسی اور سے پیار ہو گیا، مطلب ہے کسی تیسرے سے، تو اسے نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایسا کبھی ہو سکتا ہے بھائی کو پیار؟ جوک آف دا ڈے، بھائی کو کبھی کسی سے پیار نہیں ہو سکتا، اور اگر ہو بھی گئی محبت تو تمہیں کیا لگتا ہے لیلا کسی تیسرے کو برداشت کرے گی اپنے اور بھائی کے بیچ میں؟ اسی لیے تو میں معصومہ کو لے کر پریشان ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بیچاری کسے کہوں، معصومہ کو کہ لیلا کو۔ تمہیں کیا لگتا ہے ڈیول، میں اتنی آسانی سے تمہارے آدمی کو جیل سے باہر آنے دوں گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، نہیں ہونے دے گا۔ شارف کو اب پھانسی کے پھندے تک پہنچانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب تم اپنے وفادار آدمی کو بھول جاؤ۔ انسپیکٹر سائم نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ ارے انسپیکٹر سائم، آپ یہاں؟ یہ وقت تو آپ کی بچی کے اسکول سے چھٹی کا ہے نا؟ اب یہ مت کہیے گا کہ میرا دیدار کرنے کے لیے آپ اپنی بچی کو اسکول لینے سے نہیں گئے۔ اتنی لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی، وہ بھی تب جب آپ نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہو۔ مجھے اس طرح سے مت دیکھیں انسپیکٹر صاحب، ارے میں آپ کی بچی کو کچھ نہیں کروں گا۔ ڈیول اپنے دشمنوں کی کمزوری کو استعمال نہیں کرتا، یہ ڈیول کے کام کرنے کا انداز نہیں ہے۔ مگر آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے، میں اور کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ آئندہ مجھ سے مخاطب ہونے سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ بات کرتے ہوئے اس کے گال پر ڈمپل نمایاں ہو رہا تھا، جبکہ سامنے کھڑے انسپیکٹر سائم کا دل چاہا کہ اس کے خوبصورت چہرے کو بگاڑ کر رکھ دے جو اس کی 4 سالہ بیٹی کے بارے میں بات کر رہا تھا، لیکن وہ مجبور تھا۔ دبئی کی پولیس کسی عام باشندے پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتی تھی، اور دبئی کی عوام کی نظروں میں ڈان ایک عام آدمی تھا جس سے بہت کم لوگوں نے دیکھ رکھا تھا۔ ارے میں نے تو صرف تصویر بھیجی تھی،
ان لوگوں نے ایڈوانس میں 5 لاکھ بھیج دیے۔ میں نے تو ابھی کہا بھی نہیں تھا کہ لڑکی کو بیچیں گے بھی کہ نہیں۔ اقصیٰ نے اس کے سامنے 5 لاکھ کی کٹی رکھتے ہوئے کہا، اقصیٰ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا میں روح کو نہیں بیچوں گی، کہیں نہیں جائے گی، وہ یہیں رہے گی۔ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میری اجازت کے بغیر تم نے ان لوگوں کو تصویر بھیجی کیوں؟ تعظیم بیگم کو غصہ آ گیا تھا۔ اوہو، اس وقت میری منتیں کر رہی تھی کہ اس لڑکی نے میری زندگی تباہ کر دی ہے، اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے تمہاری ہمدردی ہی کی تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ہمدردی میرے ہی گلے پڑ جائے گی۔ ان لوگوں کو لڑکی پسند آئی ہے اور وہ لوگ 30 لاکھ دینے کو بھی تیار ہیں، لیکن تمہیں کیا ضرورت ہے ان پیسوں کی؟ تمہیں تو اپنی بیٹیوں کی زندگی برباد کرنی ہے، ایسے ہی ساری زندگی بیٹی کواری رہ جائیں گی۔ میرا کیا ہے، میں تو یہ پیسے واپس بھجوا دوں گی۔ صرف تصویر دیکھ کر 5 لاکھ بھیج ڈالے، 30 لاکھ! ذرا سوچ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گی تیری بیٹیاں۔ خیر تیری مرضی، ابھی میں ذرا بھائی کے گھر جا رہی ہوں، یہ پیسے تم اپنے پاس رکھو، واپسی پر لے جاؤں گی۔ اقصیٰ نے شاطرانہ انداز میں کہتے ہوئے بیگ اٹھایا اور باہر نکل گئی، جبکہ تعظیم نے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ گٹی پکڑی اور اندر جا کر اپنے کمرے میں رکھنے لگی۔ ان کا سارا دھیان ان پیسوں پر تھا۔ اس کی تینوں بیٹیوں کی زندگی سنبھل سکتی تھی اور ساتھ میں روح سے جان بھی چھٹ سکتی تھی، لیکن اس کا ضمیر اسے بار بار ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ اس کا ضمیر ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد نہیں ہونے دے رہا تھا، لیکن کب تک؟ اب مجھے صرف روح چاہیے، روح نور، مجھے روح نور ہر قیمت پہ چاہیے۔ سن لو اقصیٰ، تم نے اس کی تصویر مجھے بھیجی تھی، تمہیں بھیجنے سے پہلے یاد رکھنا چاہیے تھا کہ اگر اس لڑکی پہ شیخ کا دل آ گیا تو کسی بھی طرح سے اسے حاصل کر لے گا، اس لڑکی کے گھر والے مانے یا نہ مانے، لیکن اب وہ لڑکی مجھے چاہیے۔ تمہارے پاس 24 گھنٹے کا وقت ہے، ان 24 گھنٹے میں اگر تم نے ان لوگوں کو نکاح کے لیے تیار نہ کیا تو میں تمہارا وہ حال کروں گا جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ شیخ صاحب، ہر کوشش کر چکی ہوں، مگر اس کی سوتیلی ماں اسے بیچنے پر تیار ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ آپ اسے 30 لاکھ دینے کو تیار ہیں، لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میں ایک اور کوشش کر لوں گی۔ اگر 30 لاکھ پہ نہیں مانتے تو پھر انہیں 40 لاکھ پہ مناؤ، اور اگر پھر بھی نہیں مانتی تو میرے لوگ اسے اٹھا لائیں گے، اور یاد رکھنا کہ اس وقت صرف وہ لڑکی نہیں بلکہ تمہاری بیٹیاں بھی ساتھ ہوں گی۔ شیخ صاحب کی بات نے اقصیٰ کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ایسا بھی کیا ہے اس لڑکی میں کہ شیخ اس پہ اتنے پیسے لٹانے کو تیار ہے؟ ہمیں تو کبھی اتنی اچھی نہیں لگی، مانا بہت خوبصورت ہے، لیکن شیخ نے اس سے پہلے بھی تو بہت خوبصورتی دیکھی ہوگی۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے، کسی بھی قیمت پر۔ جب سے میں نے اسے دیکھا ہے میرا دل کسی کام پہ نہیں لگ رہا۔ اب جب تک میں اس لڑکی کو حاصل نہ کر لوں تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ شیخ دھاڑتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ اس سے کوسوں دور کھڑی اکثر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شیخ صاحب، میں آخری کوشش کرتی ہوں، ہو سکتا ہے اس بار وہ مان جائے۔ آپ مہربانی کر کے میری بیٹیوں کو کچھ مت کیجیے گا، میں اسے منا لوں گی۔ کیا ضرورت پڑی تھی مجھے روح کی فوٹو اتنی جلدی بھیجنے کی؟ یہ شیخ تو بالکل پاگل ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہی کہتی ہے تعظیم، ایک نمبر کی فسادن ہے یہ، اپنے ساتھ ساتھ میری بیٹیوں کو بھی پھنسائے گی منحوس۔ صبح ہوتے ہی پہلے تعظیم کے گھر جاؤں گی۔ شیخ کا فون بند کر کے وہ تعظیم کے گھر جانے کا پلان بنانے لگی۔ جانا ضروری ہے ڈیول، ان لوگوں نے اتنا اصرار کر کے بلایا ہے، اور ساتھ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ان لوگوں کو تم سے بہت ضروری کام ہے جو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ خضر کا ارادہ آج پکا اسے اپنے ساتھ لے جانے کا تھا۔ کام ان کو ہے، مجھے نہیں۔ پیاسا خود کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں چل کر جاتا نہیں پیاسے کے پاس۔ انہیں اگر مجھ سے اتنا ضروری کام ہے تو آ کر مجھ سے مل سکتے ہیں، لیکن اپوائنٹمنٹ لے کر۔ اگر میرا ارادہ ہوا تو میں ملوں گا۔ اب تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو۔ ڈیول ڈارلنگ، چلتے ہیں نا، ہم تھوڑی دیر انجوائے کریں گے۔ لیلا اپنے تنگ چست لباس میں چلتی ہوئی اس کے قریب آئی، اسے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی، میں تمہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں لیلا، اپنی لمٹس میں رہا کرو، یہ نہ ہو کہ تمہیں اٹھا کر ایک بار پھر سے وہیں پھینکاؤں جہاں سے اٹھا کر لایا تھا۔ ویسے بھی تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت کچھ اتلا رہا تھا۔ جانتی ہوں تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے تو پڑتا ہے، اور یقین کرو بس ایک بار مجھے اپنی خدمت کا موقع دو، تمہیں بھی فرق پڑنے لگے گا۔ لیلا اس طرح کی گفتگو صرف ڈیول کے سامنے ہی کرتی تھی، اور کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ لیلا کے سامنے زبان بھی کھول پائے۔ بند کرو اپنی بکواس اور نکلو یہاں سے، خبردار جو آئندہ اس لہجے میں مجھ سے بات کی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا،
اور نہ ہی آگے زندگی میں کبھی پڑے گا۔ تمہیں اپنے ساتھ رکھ کر میں کچھ زیادہ خوش بھی نہیں ہوں۔ اس سے بہتر ہوگا کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنا بوریا بستر سمیٹو اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ، کیونکہ اگر میں نے دور کیا تو شاید تم دنیا سے ہی دور ہو جاؤ۔ ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا، میں تم سے پیار کرتی ہوں ڈیول، بہت پیار۔ تمہیں ایک دن نہ دیکھوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میری سانسیں گھٹ رہی ہوں، اور تم کہتے ہو کہ تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں۔ نہیں جا سکتی ڈیول، میں تم سے دور نہیں جا سکتی۔ بہت بہت پیار کرتی ہوں تم سے، اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن تم بھی مجھ سے پیار کرو گے۔ اس سے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ ایسر کو برا لگا، لیکن جس کے لیے وہ یہ سب کچھ بول رہی تھی اس کے تو کان میں جوں بھی نہ رینگی۔ میری زندگی میں لڑکی کا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا لیلا۔ مجھے کبھی کسی عورت سے محبت نہیں ہو سکتی۔ میں ہر عورت کی عزت کرتا ہوں، تمہاری بھی۔ مجھے عورت اچھی لگتی ہے، ماں کے روپ میں، بہن کے روپ میں۔ یہ خدا کا تحفہ ہے، لیکن افسوس کہ خدا نے یہ تحفے مجھے نہیں دیے۔ پیار محبت سے میں بہت دور ہوں، بہت دور رہنا بھی چاہتا ہوں۔ میرے لیے پیار محبت صرف ویسٹ آف ٹائم ہے۔ میں نہیں مانتا کہ ایک انسان کو ایک دوسرے انسان سے اتنی ٹوٹ کر محبت ہو سکتی ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے، اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو یارم کاظمی کو نہیں ہوگا۔ مجھے کبھی کسی لڑکی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ آج اس نے بہت دنوں بعد اس سے نرم لہجے میں بات کی تھی۔ اب تم لوگ پارٹی میں جاؤ، بس اتنا کہہ کر وہ جانے لگا۔ اور اگر تمہیں کسی سے ایسی محبت ہو گئی تو پھر کیا کرو گے؟ آواز سب بھی روندی ہوئی تھی، شاید وہ اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روک رہی تھی۔ نہیں ہوگی، وہ ایڑیوں کے بل گھوم کر بولا۔ اور اگر ہو گئی تو؟ اس سے پھر وہی سوال کیا۔ کہا نا نہیں ہوگی۔ وہ پھر سے جانے لگا۔ اگر ہو گئی تو؟ وہ ٹوٹی بکھری حالت میں بولی۔ تو میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ اس بار وہ اتنے زور سے چلایا تھا کہ پورے ہال میں اس کی آواز کے بعد سناٹا پھیل گیا، اور وہ لمبے لمبے ٹاک بھرتا ہال سے نکل گیا۔ تسیم پانچویں بار اٹھ کر الماری کے پاس آئی تھی اور الماری کھول کر دیکھا تو پیسوں سے بھرا لفافہ ابھی بھی وہیں پر موجود تھا۔ نہ جانے اسے کیا ڈر تھا کہ بار بار اٹھ کر ان پیسوں کو دیکھتی اور پھر ایک نظر زمین پر سوئی روح کو دیکھتی۔ اسے ہر روز مارتی پیٹتی گالیاں دیتی، لیکن اس کے بارے میں کبھی اتنا غلط نہ سوچا تھا جتنا غلط اقصیٰ نے سوچ لیا۔ وہ کبھی اسے بیچنے کا نہیں سوچ سکتی تھی۔ ان کے گھر کے حالات اتنے تنگ تھے کہ 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے نصیب ہوتا۔ نور کا باپ ایک سرکاری بینک میں چھوٹے عہدے کا آفیسر تھا۔ اس کی پینشن آج بھی آتی تھی، لیکن اس سے گھر کا گزارا کرنا مشکل تھا، اور 3 بیٹیوں کی شادی تو ناممکن تھا۔ ایسے میں اسے گولڈن چانس مل رہا تھا اپنی بیٹیوں کی زندگی سنوارنے کا، بلکہ اچھے سے اچھے طریقے سے شادی کرنے کا۔ لیکن اس سب کے لیے اسے روح کی قربانی دینی تھی۔ اپنی 3 بیٹیوں کی محبت میں یہ مشکل تو نہ تھا، وہ تو ویسے بھی اس کے سر پہ تھوپی گئی تھی۔ وہ کوئی اس سے محبت تو نہیں کرتی تھی، اور نہ ہی وہ اس کی اولاد تھی۔ وہ تو ایک دھوکے کا نتیجہ تھا جو اس کے شوہر نے دیا تھا۔ وہ کیوں اتنی فکر کرتی تھی اس کی؟ روح تو منحوس تھی، جس نے اس کی بیٹی رانیہ کی 2 بار شادی توڑوا دی۔ اسے نفرت تھی اس سے، پھر کیوں سوچتی اس کے بارے میں؟ نہیں تھی وہ اس کی بیٹی، اور اگر بیٹی تھی بھی تو ستیلی۔ اسے اپنی سگی بیٹیوں کے بارے میں سوچنا تھا۔ شیخ صاحب، میں ان کے گھر جا رہی ہوں آخری بار بات کرنے کے لیے۔ آپ کی بے چینیاں تو حد سے سوا ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، اگر میں نے ان لوگوں کو بنا بھی لیا روح سے نکاح کے لیے تو کیسے آپ ایک ہی دن میں اسے اپنے پاس لے جائیں گے؟ کیونکہ اس لڑکی کے پاس نہ تو پاسپورٹ ہے اور نہ ہی ابھی تک اس کا شناختی کارڈ بنا ہے۔ شناختی کارڈ نہیں بنا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم نے تو کہا تھا وہ 19 سال کی ہے۔ شیخ نے پوچھا۔ ہاں شیخ صاحب، اس کا کچھ نہیں بنا۔ اس کی ستیلی ماں نے ضروری نہیں سمجھا اس کا شناختی کارڈ بنوانا، اور کوئی پاسپورٹ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ کیسے لے جائیں گے آپ اسے ایک ہی دن میں؟ بتائیں مجھے۔ آپ صبر کریں، مجھے تھوڑا وقت دیں، میں اس کی ماں کو بھی منا لوں گی اور شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کا انتظام بھی کروا لوں گی۔ اکثر اسے پھسلانا چاہا۔ نہیں، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے، اور یہ پاسپورٹ شناختی کارڈ کی فکر مت کرو، سب کچھ میں ہینڈل کر لوں گا۔ ایسے بہت سارے لوگوں کو بلایا ہے میں نے۔ شیخ نے اقصیٰ کے ارادوں پہ پانی پھیرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، میں اس کی ماں سے بات کرتی ہوں۔ اسے کال بند کرتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر آئی تو تعظیم چارپائی پہ بیٹھی تھی۔ ہاں تعظیم، لاؤ، دو میرے پیسے، مجھے واپس کرو جو شیخ صاحب کو واپس کرنے ہیں۔ وہ ساتھ میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ میں نے کل رات تمہاری اس بات کے بارے میں سوچا اور یہی فیصلہ کیا کہ مجھے میری بیٹیوں کی زندگی سنوارنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تعظیم نے تحمل سے کہا۔ مطلب
मतलब तुम रूह का निकाह करवाने को तैयार हो? अक्सा खुशी से चहकते हुए बोली। हाँ, मैं रूह का निकाह करवाने के लिए तैयार हूँ। जब तुम चाहो मौलवी और शेख को लेकर यहाँ आ जाओ, हम निकाह करवा देंगे। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मौलवी साहब को मैं ले आऊँगी और शेख साहब फ़ोन पर ही निकाह करेंगे। उसके बाद हम दुबई भेज देंगे इसे। अक्सा ने उसे जल्दी जल्दी बताना शुरू किया। लेकिन रूह इतनी जल्दी नहीं जा सकती, कार्ड और पासपोर्ट बनने में वक्त तो लगेगा ना। ताज़ीम ने कहा। अरे नहीं, उसके पास वक्त बिल्कुल नहीं है, वो उसे ऐसे ही ले जाएगा। अक्सर ने नाक से मक्खी उड़ाई। ऐसे मतलब? गैर कानूनी तरीके से? ताज़ीम ने परेशान होते हुए कहा। अरे हाँ, और फिक्र मत करो, शेख ऐसा पहले भी कर चुका है। वो कई लोगों को ऐसे ही लेके जा चुका है, इससे कोई बड़ा मसला नहीं। अगर कुछ उल्टा सीधा हो भी गया तो हमारा नाम कहीं नहीं आएगा। अब तुम रान्या की शादी के बारे में सोचो, मैं ज़रा शेख को खुशखबरी सुना के आती हूँ। रूह चाय बनाकर लाई तो अक्सा उठ चुकी थी। रूह, तू कल तैयार रहना, कल मैं मौलवी साहब को लेके आऊँगी। कल तेरा निकाह है, दुबई जाएगी तू। दुबई? अक्सा रूह के सर पे धमाका करती जल्दी से गेट से बाहर निकल गई, जबकि वो बेयकीनी से अपनी माँ के चेहरे को देख रही थी, जो नज़रें झुकाए ज़मीन पर गाड़े हुए थी। कुछ ही देर में उसका निकाह था। किसी ने उससे कुछ ना पूछा। उस पर तो ये भी एहसान था कि निकाह से पहले बता दिया गया कि कल तुम्हारा निकाह है। फातिमा बीबी उसके पास आ बैठी, लेकिन उससे पहले कि फातिमा बीबी उससे कुछ पूछती, मारिया उसके करीब आ बैठ गई, जिसे उसकी माँ ने सख्त नसों से खोलकर भेजा था कि कहीं वो फातिमा को कुछ बता ही ना दे और फिर पूरे मोहल्ले में उनकी बदनामी हो। वो खामोशी से सर झुकाए बैठी रही, ना तो किसी को देखा और ना ही किसी से कोई बात की। उसे तो ये भी ना पता था कि उसके होने वाले शौहर का नाम क्या है, और ना ही उसे जानने में दिलचस्पी थी। वो तो आज अपनी यतीमी का रोना रो रही थी। आज सही मायनों में साबित हो चुका था कि वो एक यतीम थी। उसके माँ बाप उसे दुनिया में तन्हा छोड़कर चले गए और अब किसी भेड़ बकरी की तरह उसकी रस्सी को किसी और के हवाले किया जा रहा था। उसे मार खाने और गालियाँ सहने की आदत थी, लेकिन ना जाने वो शख्स उसके साथ क्या करेगा जिसके हवाले वो कर दी जा रही थी। सुनो, वो लड़की मासूमा आज 6 बजे की फ़्लाइट से पाकिस्तान से यहाँ आने वाली है। जैसे ही वो पेपर्स तुम्हें मिले तुम उन्हें शारफ के हवाले कर देना, वो कल जेल से छूट जाएगा। लेकिन शम्स का क्या करेंगे? इसर ने पूछा। उसका तुम कुछ नहीं करोगे, उसे मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ। अभी कुछ ही देर में मैं उससे मिलने जाऊँगा। अगर सीधे तरीके से मान गया तो ठीक है, वरना वैसे भी बहुत दिनों से मैंने अपने फेवरेट हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपने हाथ में रखी प्लेट की तरफ इशारा किया। ईसर का तो उसके साथ जाने का इरादा था, वो एक ही पल में कैंसिल हो गया। वो प्लेट से उन लोगों को मारता था जिन पर उससे हद से ज़्यादा गुस्सा हो। वो प्लेट से वो इतनी खतरनाक मौत देता था कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। ईसर को उसके इस हथियार से नफरत थी। उसका ब्लेड किसी सांप की तरह अगले बंदे के जिस्म पर रेंगता और सुर्ख लकीरें छोड़ता जाता। वो ब्लेड का इस्तेमाल तब करता था जब अगले बंदे को तड़पार तड़पार कर मारना हो। ईसर को उसके ब्लेड से जितनी नफरत थी उतना ही डर लगता था। अक्सर अपनी परेशानियों की वजह वो उसी से मिटाता था। कुछ ही देर में मौलवी साहब की आवाज़ आई। निकाहनामे पर शेख के दस्तखत पहले ही हो चुके थे। उसे एक नज़र भी उठाकर पूरा निकाहनामा ना देखा। उसे जहाँ कहा गया उसे साइन कर दिए। मौलवी साहब ने रस्म अदा की। 3 बार उससे उसकी मर्जी पूछी गई, जिसका होना या ना होना किसी के लिए अहमियत ना रखता था। वो खामोशी से सारी कार्रवाई देखती रही। उससे किए गए सवालों पर उससे हामी भर दी। हाँ, उसे वो शख्स कबूल था जिसे उसने कभी देखा भी ना था। अम्मी तो मोहल्ले वाली औरतों के सामने शेख की तारीफें किए जा रही थीं। खुद उसकी शक्ल तो ना देखी थी, लेकिन फिर भी उससे खुश शक्ल कह रही थीं। अरे, मैं अपनी बेटियों के बारे में पहले सोचती तो लोग कहते कि सौतेली माँ है। सौतेली माँ बहुत बुरी होती है, इसीलिए मैंने पहले इसके बारे में सोचा। आखिर कल अगले जहाँ में जाकर इसके बाप को मुंह भी तो दिखाना है। अम्मी तारीफें समेटती उसे बार बार अपने सीने से लगाती प्यार कर रही थी। ये भी उसकी ज़िंदगी में पहली बार ही हो रहा था। फिर मारिया और रानिया उससे करीब आ गई थीं। तुम्हें पता है तुम्हारा शोहर कितना अमीर आदमी है? उसके पास इतना पैसा है कि कोई गिन भी ना सके। राज करोगी राज, और वहाँ जाके हमें भूल मत जाना। मेरा मतलब है हमें फ़ोन वगैरह करती रहना। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं आज ही जा रही हूँ। रूह ने बेदिली से कहा। हाँ, तो आज ही तो जा रही हो। मारिया ने उसके सर पर धमाका किया। क्या मतलब? उससे हैरत से पूछा। अरे मतलब, हमने तुम्हारा सामान वगैरह पैक कर दिया है। खैर, तुम्हारा सामान है ही कितना तुम्हारे कपड़ों में।
تو وہی ہمارے پرانے دیے ہوئے کپڑے تھے، لیکن میں نے اور ماریا نے ہمارے عید والے سوٹ تھے نا، وہ تمہارے کپڑوں میں رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میں نے اپنے کچھ سوٹ تمہارے کپڑوں میں رکھ دیے ہیں۔ تانیہ اور رانیہ کے کپڑے تمہیں ٹھیک سے پورے نہیں آتے، لیکن میرے کپڑوں میں تم اچھے سے ایڈجسٹ کر سکتی ہو۔ ابھی تو تم دبئی جا رہی ہو، وہاں تمہیں تمہارا شوہر لے ہی دے گا اور کپڑے، لیکن گزارے کے لیے ہم نے رکھ دیے ہیں۔ اب وہ یہ نہ کہے کہ ہم نے تمہیں کچھ دیا ہی نہیں۔ وہ اپنے پرانے کپڑوں کا احسان بھی اس طرح سے جتا رہی تھی جیسے نئے خرید کر لائی ہوں۔ وہ کچھ نہ بولی، خاموشی سے انہیں سنتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ بی بی ایک بار پھر سے اس کے قریب آ گئی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم آج ہی جا رہی ہو، یہ تو ابھی تسیم نے بتایا۔ تم نے مجھے اپنی شادی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ سچ تو یہ تھا کہ انہیں تسیم پر بھروسہ نہیں تھا، نہ جانے وہ عورت اس کے ساتھ کیا سے کیا کرتے۔ میں تمہیں بہت کچھ دینا چاہتی تھی، لیکن تم نے پہلے مجھے بتایا ہی نہیں۔ یہ کچھ چیزیں میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ انہوں نے اس چھوٹے سائز کا قرآن، جس کا سائز ایک پاکٹ جتنا تھا، اس کے ساتھ ایک چائے نماز، ایک عبایا تھا جس کے ساتھ ہم رنگ سکاف تھا، اس کا رنگ ہلکا آسمانی تھا۔ یقیناً انہوں نے اپنے ہاتھ سے اسے سلائی کیا تھا۔ وہ ایک غیر عورت ہو کر اسے نئی چیزیں لا کر دے رہی تھیں، اور اس کے اپنے جو آج اسے یہاں سے بھیجتے ہوئے بھی اپنی اترن دے رہے تھے۔ اسے خاموشی سے وہ تینوں چیزیں پکڑ لیں۔ مجھے نہیں پتا تمہارا شوہر کیسا ہوگا، میں نے تو سنا ہے کہ دبئی کے مردوں نے 4 نکاح کیے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں کہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہ ہو۔ میں چاہوں گی کہ تم حقیقت پسند بنو، ہر طرح کی سچویشن کے لیے تیار رہو۔ وہ غور سے فاطمہ بیوی کو سن رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ عورت اسے کبھی غلط مشورہ نہیں دے گی۔ میں نے تمہارے شوہر کو نہیں دیکھا، میں نہیں بتا سکتی وہ کیسا ہوگا، مگر اتنا کہہ سکتی ہوں کہ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری معصومیت اور خوبصورتی اسے تمہاری طرف راغب کر لے گی، بلکہ تم اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دو گی۔ تم خود صبر سے کام لینا میری بچی، تیری زندگی میں کبھی کچھ اچھا نہیں ہوا، اب اللہ تیرے ساتھ اتنا برا نہیں کرے گا۔ بس تو ہر قسم کی سچویشن کے لیے تیار رہنا۔ وہ تیرا شوہر ہے، تیرا صاحبان، اس کی مرضی کے خلاف کبھی کوئی کام مت کرنا۔ یہ میرا نمبر ہے، تیرا شوہر مجھ سے بات کرنے کی اجازت دے تو مجھے فون ضرور کرنا۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا کاغذ اس کی طرف دیتے ہوئے کہا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، زندگی رہی تو دوبارہ ضرور ملیں گے۔ وہ اس کا ماتھا چومتے اس سے قریب سے اٹھی۔ جب روح نے ان کا ہاتھ تھاما اور اٹھ کر کھڑی ہوئی اور ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے بتایا گیا کہ 6 بجے کی فلائٹ سے دبئی جانا ہے۔ وہ پریشان سی کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کیسے کسی دوسرے ملک جا سکتی تھی؟ اس کے پاس کسی دوسرے ملک جانے کے کاغذات ہی کہاں تھے؟ اس کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا۔ امی اور ان کی 3 بیٹیاں اسے چھوڑنے ایئرپورٹ تک آئی تھیں، اور پھر اسے کچھ کاغذات اور ایک فائل دی جس میں نکاح نامہ تھا۔ یہ تو وہ جانتی تھی، لیکن دوسرے کاغذات میں پاسپورٹ اور شناختی کارڈ تھا، جو کم از کم اس کے نام پر نہیں تھا، لیکن شناختی کارڈ پر اسی کی تصویر لگی تھی۔ یہ سب کچھ جھوٹا تھا۔ وہ پکڑی جا سکتی تھی، لیکن یہاں کسے پرواہ تھی؟ اسے غیر قانونی طریقے سے دوسرے ملک بھیجا جا رہا تھا۔ ان لوگوں کو اتنی بھی کیا جلدی تھی، صبر کر لیتے۔ اس کا شوہر اگر اتنا خرچہ کرنے کو تیار تھا تو اس سے کارڈ اور پاسپورٹ بھی تو بنوا سکتا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں کچھ آفیسرز اس کے پاس آئے۔ آپ پریشان نہ ہونا، آپ کی مسز کو ہم صحیح سلامت دبئی پہنچا دیں گے۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، یقیناً اس کا شوہر تھا۔ ماریا، رانیہ اور تانیہ نے سرسری سے اسے گلے سے لگایا۔ وہ رونا چاہتی تھی، اپنے سے جدا ہونے کے غم میں وہ بہت رونا چاہتی تھی، لیکن ان تینوں کا رونے کا کوئی پلان نہ تھا۔ لیکن جب امی نے اسے گلے سے لگایا تو ان کی آواز پہ نمی تھی۔ سن رو، میں نے تیرے ساتھ جو کچھ بھی کیا مجھے معاف کر دینا، مجھے کبھی بد دعا مت دینا۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ اس سے کہاں کبھی امی کا یہ لہجہ سنا تھا؟ اور پھر سب سے مل کر وہ چلی گئی۔ آفیسرز نے اسے لا کر جہاز سے بٹھایا۔ اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ وہ بالکل اکیلی تھی، کوئی نہیں تھا اس کے ساتھ، کسی کو نہیں جانتی تھی۔ وہ بس اسے اپنے شوہر کے پاس پہنچانا تھا۔ وہی اس کا آسرا تھا، وہی اس کا سہارا تھا۔ اس نے شمس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس نے ڈیول کی بات نہ مانی۔ شاید وہ اسے ٹھیک سے جانتا نہیں تھا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ ایک 30-32 سال کا مرد 45 سال کے آدمی کا کیا بگاڑ سکتا ہے، اور پھر اس نے وہ کیا جو 45 سالہ آدمی نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ ہیزر کی سوچ کے مطابق بلیڈ شمس کے جسم پر رنگ رہا تھا، کسی سام کی طرح،
अपनी सुर्ख लकीरें छोड़ता हुआ। लैला ने उसे एक ही बार इस अंदाज में देखा था, उसके बाद वो 1 महीना उससे दूर रही। उसने आज भी लैला को अपने साथ आने की ऑफ़र की थी, लेकिन उसके हाथ में ब्लेड देखकर वो उसके साथ ना आई। उसने शम्स के नासिफ हाथों की बल्कि पूरे जिस्म की रगें काट डाली। वो उसके सामने तड़प तड़प कर मर रहा था, लेकिन वो साथ वाली कुर्सी पर बैठकर सिगरेट सुलगा रहा था। उसकी चीखें सुनकर उसे अजीब सा सुकून मिल रहा था। उसने उसकी सारी रगें काट दी, लेकिन गर्दन की रग नहीं काट पाया, क्योंकि वो अपने साथ सिर्फ 30 प्लेट लाया था। अगर एक भी फालतू लाया होता तो उसे इतनी देर उसकी चीखें बर्दाश्त न करनी पड़ती। जबकि दूसरी तरफ हिस्सर मासूमा को लेने एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। मासूमा ने उससे कहा था कि वो उससे कोड वर्ड में बात करेगी ताकि उससे कोई भी पहचान ना पाए, लेकिन हिस्सर को अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत अफसोस हो रहा था, क्योंकि उसने मासूमा से उसकी तस्वीर तक ना मांगी। अब वो उसे कैसे पहचानेगा? चलो ये भी शुक्र था कि उसने मासूमा से उसके कपड़ों का रंग पूछ लिया, वरना आज तो यकीनन डेविल ने उससे कुछ ना छोड़ना था। वैसे भी वो आज ब्लेड यूज़ कर रहा था। वो अभी खड़ा हर तरफ नसें दौड़ा रहा था, जब नज़र सामने से आती एक मासूम सी लड़की पर पड़ी जो काफ़ी डरी सहमी थी। उसने आसमानी रंग का अबाया पहना था, जिसके साथ उसने हमरंग आसमानी रंग का ही स्कार्फ लिया था। मिल गई मासूमा। वो तेज़ी से चलता उसके करीब आया। तुम पहुंच गई? मैं तो परेशान हो गया था कि तुम्हें पहचानूंगा कैसे। खैर वो पेपर्स तुम लाई हो ना तुम? उससे फिक्रमंदी से पूछा, क्योंकि अगर इस बार पेपर्स में कुछ गड़बड़ हो जाती तो डेविल उसे नहीं छोड़ने वाला था। जी हाँ, मैं पेपर्स ले आई हूँ। तो आप हैं मेरे शोहर? उससे हैरानी से पूछा। शोहर? इसे को झटका लगा। सर, आप मुझे एयरपोर्ट पर लेने आएंगे तो मैं आपको वहाँ कोर्ट वर्ड में मुखातिब करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है मेरे पीछे कुछ लोग लगे हैं। उसे मासूमा की फ़ोन पर की गुफ्तगू याद आई। शोहर? हाँ शोहर तुम्हारा घर पे है। चलो मैं तुम्हें उसी के पास ले जाने आया हूँ। पेपर्स मुझे दो। किसी ने बात संभालते हुए पेपर्स मांगे। नहीं, पेपर तो मैं उन्हीं को दूंगी, उसे मासूमियत से कहा। तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो, मैं उसका वफादार आदमी हूँ। ईसर ने कहा। नहीं, पेपर्स मैं उन्हीं को दूंगी। ईसर को लगा कि उसने एक बार फिर से उससे पेपर मांगे तो मासूमा रोने लगेगी। उसे नाम की मासूमा नहीं थी, फिर वो सच में बहुत मासूम थी। फ़ोन पर बात करने वाली लड़की तो नहीं लग रही थी, वो तो बहुत बोल्ड और टैलेंटेड लग रही थी। वो आकर गाड़ी में बैठे तब भी रूह काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। अब नॉर्मल हो जाओ, मज़ीद एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, किसी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जबकि उसकी छठी हिस्स उसे कुछ गलत होने का इशारा कर रही थी। क्या मतलब? रूह ने मासूमियत से पूछा। मतलब ये कि अब तुम्हें डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है मुहतरमा, अपनी सेहत पर आ जाओ और वो फ़ाइल मेरे हवाले कर दो। इज़र से अब मज़ीद बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और मैं आपको बता चुकी हूँ ये फ़ाइल मैं अपने शोहर को दूंगी, तो आप बार बार क्यों मांग रहे हैं मुझसे? रूह ने उसकी तरफ देखकर परेशानी से कहा, क्योंकि उसकी बात रूह के सर के ऊपर से गुजर रही थी। भाई, मैं तुम्हें भाई लगता हूँ? ईसर ने उसे घूर के देखा। कुछ नहीं कह रहा मैं तुम्हें, डेविल ही संभालेगा, उससे उकताकर कहा और गाड़ी की स्पीड तेज कर दी, जबकि रूह उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करने लगी। डेविल? क्या ये बेढंगा नाम उसके शोहर का था? लेकिन ये कैसा नाम है? उसने तो कभी पहले नहीं सुना। हो सकता है प्यार से कहते हों, रूह ने सोचा, और दुबई की साफ सुथरी खूबसूरत सड़कों को दौड़ते हुए देखने लगी, जबकि हिस्सर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फ़ोन पर तो उससे काफ़ी बेबाकी से बात कर रही थी, और अब वो उसे भाई कह के पुकार रही थी। ये फ़ोन वाली लड़की तो हरगिज़ नहीं लग रही थी। सड़क पर चेकिंग पोस्ट देखकर हिस्सर को अच्छा खासा गुस्सा आ गया। उसका मुंह वैसे भी बना हुआ था, क्योंकि मासूमा उससे सीधे तरीके से बात नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वो जल्दी से जल्दी उसे डेविल के सामने लेकर जाना चाहता था, ताकि वो खुद ही उससे बात करके फ़ाइल मासूमा से लेकर उसके हवाले कर दे, ताकि वो शाफ्स तक वो फ़ाइल पहुंचाए। वो ऐसा ही था। डेविल उसे जो भी काम देता वो जल्दी से जल्दी अपना काम ख़त्म करने की कोशिश करता, लेकिन इस लड़की की वजह से वो अब तक अपना काम ख़त्म नहीं कर पा रहा था। उसका इरादा मासूमा को अपने आदमी के घर भेजकर खुद जेल जाने का था, लेकिन वो तब होता जब मासूमा उसे वो फाइल देती, जबकि मासूमा ने आगे उन्हीं के साथ काम करना था, जिसकी वजह से वो किसी भी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहता था। और अब गुस्से से उसका बुरा हाल हो रहा था। रूह पहले उसे इसी तरह से गुस्सा करते दिखती रही, फिर गाड़ी में रखी पानी की बोतल उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई। ये पानी पी लें, आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, उसे मासूमियत से कहा।
तुम अपना मुंह बंद करो और खामोशी से बैठी रहो। वो गुस्से से डांटते हुए बोला, कोई इस हद तक एक्टिंग कैसे कर सकता है? बुरा मत मानिएगा भाई, लेकिन गुस्सा उस सुलगती हुई लकड़ी की मानिंद है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। प्लीज़ आप गुस्सा मत करें, इसमें आपका अपना ही नुकसान है। मैं जानती हूँ आप बहुत बिजी हैं, बहुत काम होगा आपको, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हो रही है। वो बोले जा रही थी जबकि ऐसा हैरानी और परेशानी से उसे देखने में मसरूफ था। लड़की मेरी बात सुनो, तुम अपनी याददाश्त भूल तो नहीं आई? देखो, अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे बता दो, तुम्हारा सर किसी भारी चीज़ से तो नहीं टकराया? मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, लेकिन प्लीज़ अपनी ये बेकार बेफजूल सी एक्टिंग खबरदार जो तुमने टेबल के सामने की, वो सीधा शूट कर देगा तुम्हें। ईसन ने उसे तहम्मुल से समझाने की कोशिश की। आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब रूबी उसकी बहकी बहकी बातों से परेशान हुई तो आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए, जबकि उसके आंसू देखकर इसे पूरी तरह से झटका। कुछ नहीं कह रहा बहन जी, हम घर चलते हैं, बाकी बातें वहीं होंगी, आपके शोहर के सामने। ईसा ने जैसे हार मानते हुए कहा, ठीक है। उसे नम आवाज में कहा। ईसा को एक बार फिर से अपने मासूम चेहरे को देखने पर मजबूर कर गई।